बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। आज हम बात करेंगे हाउ टू मैनेज इमोशंस, कि हम अपने जो जज्बात हैं उनको मैनेज कैसे कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली आपके लिए और मेरे लिए ये एक रिमाइंडर भी है कि हम इस कॉन्सेप्ट को समझें कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। देखिए, साइकोलॉजिस्ट ने इंटेलिजेंस की बहुत सी टाइप्स बताई हैं, जैसे सोशल इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, मोरल इंटेलिजेंस। और अगर हम जहानत को स्टडी करें तो एक साइकोलॉजिस्ट ने 9 टाइप्स बताई, जिसके मुताबिक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अगर आप एक डायरेक्शन दे दें तो वो इजीली काम कर लेते हैं। कुछ लोगों की स्पेशल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कुछ लोग जो है वो कंप्यूटर स्किल्स में बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छे होते हैं, कुछ जो है वो बहुत अच्छे इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। इसी तरह कुछ लोग तस्वीर को देखकर कुछ ना कुछ बना लेते हैं। इनके लिए कहा जाता है कि इनमें क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और अगर वो राइटर बने, स्टोरी टेलिंग की तरफ जाएं या ग्राफिक डिज़ाइनिंग जैसे फील्ड को चूज़ करें तो इसमें जो है वो सक्सीड कर सकते हैं। इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मैथ बहुत ज़्यादा आती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं मेरे जैसे जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। सो ये जहानत की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, और इन्हीं में एक टाइप है इमोशनल इंटेलिजेंस की, और ये एक नया कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये 80s 90 में आया है। इससे पहले इसके बारे में जो है वो कोई बात नहीं की गई। इसके बारे में एक साइकोलॉजिस्ट था डेनियल गोलमैन। उसने जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस पे प्रॉपर एक किताब लिखी, और इसमें उसने 5 इंग्रेडिएंट्स बताए जो इंशाल्लाह हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। वो कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ना वो हर चीज़ पे हावी है, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती है। सो ये जज्बात हमारे जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी हावी हो जाते हैं, ठीक है। जैसे जो है वो देखें, जैसे सैडनेस है, ये एक जज्बा है, ठीक है, एक इमोशन है। इसी तरह एंगर एक इमोशन है, जॉयज़ एक इमोशन है, और इसने जो है वो टोटल 7 जो है वो टाइप्स बताई हैं, यानी कि टोटल 7 जो है वो हमारे इमोशंस होते हैं। एरिस्टोटल का एक कोट है, बहुत जो है वो अहम है इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने के लिए। वो कहता है कि एनी वन कैन बिकम एंग्री, हर इंसान जो है वो गुस्से हो सकता है, डैट इज़ ईजी, ये आसान है। बट टू बी एंग्री विद द राइट पर्सन, गुस्से होना एक सही इंसान के साथ टू द राइट डिग्री, सही मतलब सही डिग्री में, मतलब ना कम ना ज़्यादा, एट द राइट टाइम, सही वक्त पे, फॉर द राइट पर्पस, सही मकसद के लिए, इन द राइट वे, सही तरह से, दैट इज़ नॉट ईजी, ये आसान नहीं है, ठीक है। और यही है इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखें, जज्बात सब में होते हैं, लेकिन इन जज्बात का सही इस्तेमाल इमोशनल इंटेलिजेंस है। एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। देखें, एक जो गाड़ी है वो अपनी ही स्पीड के साथ एक सड़क पे जा रही है, और अचानक से इसकी ब्रेकें फेल हो जाती हैं, तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, एक खिलबिली सी मच जाएगी, सब चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पैनिक करेंगे कि बस अब तो जो है वो कोई ना कोई हादसा हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर ड्राइवर जो है वो खुद को कंपोज्ड रखता है, वो जो है वो मतलब क्योंकि मतलब वो ज़्यादा पैनिक नहीं होता, वो इमोशनल नहीं होता, वो अपने आप पे कंट्रोल रखता है। क्यों कंट्रोल रखता है? क्योंकि उसको पता होता है कि इसका बैकअप क्या हो सकता है। उसने ऑलरेडी इस चीज़ की भी ट्रेनिंग ली होती है कि अगर खुदा ना खास्ता रास्ते में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको टैकल कैसे करना है। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि उसको पता है, उसको नॉलेज है, तो वो जो है वो खुद पे कंट्रोल रखेगा, और जो है वो अपनी टेक्निक्स को फॉलो करते हुए जो है वो गाड़ी को किसी न किसी तरह ब्रेक लगा लेगा, या किसी न किसी तरह कंट्रोल कर लेगा, और सारे मुसाफिर जो है वो हादसे से बच जाएंगे। और इसी चीज़ को कहते हैं जज्बात को मैनेज करना, ठीक है। और इससे एक चीज़ ये भी साबित होती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो ताल्लुक है वो नॉलेज के साथ बहुत ज़्यादा होता है। और नॉलेज का मतलब क्या है? नॉलेज का मतलब है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है। इसको इंशाल्लाह सेल्फ अवेयरनेस को भी हम जो है वो बाद में डिटेल में स्टडी करते हैं। लेकिन इससे पहले अब देखें, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, और अगर आप उनको कहें कि आप गुस्से को कंट्रोल करें तो उनका जवाब आता है कैसे? मतलब ये गुस्सा आ रहा है, अब गुस्सा कोई मतलब उसकी वो कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको हम देख सकते हैं और फिर उसको हम जो है वो कंट्रोल कर लें तो वो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। वो एक ऐसा मतलब एब्स्ट्रैक्ट है जो नहीं देखा जा सकता।
تو اس کا ایک سمپل سا جواب ہے. ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ برداشت کیسے آتی ہے؟ آپ نے جواب دیا برداشت پیدا کرنے سے آتی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر کوئی جو ہے وہ فزیکلی بہت فٹ ہے، ہیلدی ہے، آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کیا کرتے ہیں، وہ آپ سے کہے گا میں اچھی ڈائٹ لیتا ہوں، میں ڈیلی بیسس پہ ایکسرسائز کرتا ہوں، میں اسی لیے ہیلدی ہوں. ٹھیک ہے. مطلب اس نے پہلے ایکشن لیا، اس کے بعد جو ہے وہ نتیجے کے طور پہ وہ ہیلدی ہے. اسی طرح اگر ایک انسان کے مسلز بنے ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ مطلب اس کے مسل ہیں، آپ اس سے کہیں گے آپ یہ مسل کس طرح بنائے ہیں، وہ کہے گا میں جم جاتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جم جائے بغیر یا ویٹ اٹھائے بغیر تو مسل نہیں بنتے نا. سیم اسی طرح یہی کانسیپٹ ہے کہ اگر آپ غصے کو کنٹرول کریں گے تو یہ غصہ کنٹرول آئے گا، اور یہ پریکٹس سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس سے یہ چیز بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو ایموشنل انٹیلیجنس ہے اس کو لرن کیا جا سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے لیڈرشپ لرن کی جا سکتی ہے. ایک بہت فیمس جملہ ہے کہ لیڈرز آر ناٹ میڈ بورن، کہ جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لیڈرز پیدا نہیں ہوتے، وہ اپنے اندر لیڈرشپ کوالٹیز اور لیڈرشپ سکلز جو ہے وہ ڈیولپ کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے وہ جو ہے وہ لیڈرز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالکل ایسے ہی ہم جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس کو سیکھ سکتے ہیں، اور اس کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید سے بھی ملتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اور یہ ایک اتنی اہم اسکل ہے کہ اگر آپ جو ہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھیں، مطلب جو لوگ ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں، آفس ورک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا جو لوگ بڑے بڑے بزنس رن کر رہے ہوتے ہیں، ان میں یہ باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہ آپ نے اپنے ایموشنس کو مینیج کیسے کرنا ہے، ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہوتی ہے، کیوں ٹریننگ دی جاتی ہے، کیونکہ جاب میں یا آفس میں آپ نے مختلف طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کنفلکٹ سچویشن ہو جائے، ہو سکتا ہے کوئی آپ سے ڈس ایگری کرے، کوئی آپ کو لائک نہ کرے. ٹھیک ہے. کوئی اس طرح کا ہو جس کے ساتھ آپ کی نیچر یا مزاج نہ ملے. تو ایسے سچویشن میں صرف ایک چیز کام آ سکتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ایموشنل انٹیلیجنس. کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو ڈیفیکلٹ سچویشن ہے، یا ایک وہ انسان جو آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز پیدا کر رہا ہے اس کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ جو ہے وہ جاب ہی چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. آپ پینک کر کے، غصہ کر کے، جذباتی ہو کے جاب ہی چھوڑ دیں کہ ان انسانوں کے ساتھ تو میری بنتی نہیں ہے، یہ تو میرے جیسے لوگ ہی نہیں ہیں. تو اگر آپ جاب چھوڑ دیں گے اور کہیں آگے جا کے جاب کریں گے تو وہاں پہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اپنے ہی مزاج کے لوگ ملیں گے، وہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی سچویشن نہیں ہوگی. سو ایموشنل انٹیلیجنس کو لرن کیا جا سکتا ہے ٹو بی سکسیڈ ان ایوری فیلڈ. ٹھیک ہے. آپ اسٹڈی کر رہے ہوں، آپ جو ہے وہ ہاؤس وائفز ہوں، ٹھیک ہے، آپ جس لیول پہ بھی ہوں، اگر آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو سمجھ جائیں گی، اگر آپ جو ہے وہ اپنے ایموشنس کو مینیج کرنا سیکھ جائیں گے، تو انشاءاللہ جو ہے وہ یو ول بی سکسیڈ. اب جو ہے وہ ہم 5 انگریڈینٹس کی بات کریں گے، جو کہ میں نے آپ کو اسٹارٹنگ میں بتایا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے 5 مین انگریڈینٹس کیا ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 ہے سیلف اویئرنیس، نمبر 2 ہے موٹیویشن، نمبر 3 ہے ایمپتھی، نمبر 4 ہے سوشل اسکلز، اور نمبر 5 ہے سیلف ریگولیشن. ٹھیک ہے. یہ 5 جو چیزیں ہیں، یہ 5 جو انگریڈینٹس ہیں، یہ مل کے جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس مطلب اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتی ہیں. سو ایموشنل انٹیلیجنس کا جو سب سے پہلا انگریڈینٹ ہے وہ ہے سیلف اویئرنیس، یعنی کہ خود آگاہی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ہو ایم آئی، میں کون ہوں، میری اسٹرینتھ کیا ہے، انسان کو یہ پتہ ہو میری ویکنیس کیا ہے، میرے کون سے ایموشنز جو ہے وہ زیادہ حاوی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر میں کوئی ٹاسک کرنے جا رہا ہوں تو وہ میں نے کس طرح سے کرنا ہے، اگر مجھے کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو میں نے کس سے ہیلپ لینی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیسے آتی ہے؟ یہ آتی ہے خود پہ کوئی ذمہ داری ڈالنے سے، خود کو چیلنجنگ ٹاسک میں ڈالنے سے، یا کسی ٹیم کا حصہ بننے سے. ٹھیک ہے. اگر آپ صرف ایک روم میں بند رہیں گے اور جو ہے وہ آپ اپنے وہ جو ایک اسپیشل ہوتا ہے نا کمفرٹ زون، اگر آپ اس سے ہی باہر نہیں آئیں گے تو کبھی بھی سیلف اویئرنیس اس طرح سے جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ٹیم کا حصہ بنتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ ٹائم جو ہے وہ اس ٹیم میں ورک کرنے کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ میں سوشل اسکلز بہت اچھے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ بہت اچھے سے جو ہے وہ ورک کر سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں، آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے،
آپ کو دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ مل کے چلنا نہیں آتا، تو آپ کو پھر پتہ چلے گا کہ آپ کو خود پہ ورک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر آپ خود پہ کوئی ذمہ داری لیتے ہیں اور آپ اس کو بہت اچھے سے نبھا لیتے ہیں، دین ہی آپ کو پتہ چلے گا، آپ جو ہے وہ سیلف اویئرنیس آپ کی بڑھے گی کہ آپ جو ہے اگر کوئی بھی ذمہ داری خود پہ لیں گے تو آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس ذمہ داری کو نبھا بھی لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتی ہے سیلف اویئرنیس۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ پوائنٹ ہے سیلف موٹیویشن۔ اور ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اتنے سیلف موٹیویٹڈ ہوں کہ آؤٹر سے زیادہ انر موٹیویشن آپ کو اٹھائے، ٹھیک ہے؟ اور ایک جو ہے وہ ایموشنل انٹیلیجنس بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ آپ مینٹلی اتنے ہیلدی ہوں، اتنے اسٹرانگ ہوں کہ اپنے کام کرنے کے لیے کسی موٹیویشن کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے؟ کوئی اور آپ کے آ کے آپ کو نہ اٹھائے کہ آپ نماز پڑھیں، کوئی اور آ کے آپ کو نہ بتائے کہ آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، آپ کی یہ مطلب ٹاسک ہیں تو آپ نے ان کو کرنا ہے، نہیں، آپ کو خود کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنے ہیں۔ اور دیکھیں دین کا اگر ہم میکانزم دیکھیں تو جو ہے وہ ہمارا دین ہمیں سیلف موٹیویشن کی طرف لے کے آتا ہے۔ نماز کو دیکھ لیں، اذکار دیکھ لیں، تقدیر کا کنسیپٹ دیکھ لیں، اللہ کا تعارف دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں اگر انسان ان کو ٹھیک طرح سے سمجھ لے تو سیلف موٹیویشن جو ہے وہ بہت ہائی ہو جاتی ہے۔ تیسرا کانسیپٹ ہے ایمپتھی۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ایمپتھیٹک ہو، یعنی احساس کرنے والا، اور اسے یہ پتہ ہو کہ میری یہ بات کسی انسان کو دکھ دے سکتی ہے۔ جو ایموشنل انٹیلیجنس لوگ ہوتے ہیں وہ سیلف اویئر بھی ہوتے ہیں اور جو ہے وہ ویل اویئر بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایموشنل انٹیلیجنس کے ٹرینر جو ہے نا وہ ایک مثال دیا کرتے ہیں کہ جو تعریف ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آپ اگر کسی بھی انسان کی تعریف کریں گے وہ دو طرح سے کریں گے۔ ایک تعریف یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی چیزوں کی تعریف کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اس کے جو ہے وہ کپڑوں کی تعریف کر دیں، آپ اس کے بیگ اور جوتے کی تعریف کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور ایک تعریف ہوتی ہے ایٹریبیوٹس کی تعریف، سکلز کی تعریف، ٹھیک ہے؟ مثال کے طور پہ آپ اگر کسی انسان کو یہ کہیں گے نا کہ آپ کے کپڑے یا جوتے بہت اچھے ہیں تو وہ مسکرا دے گا، تھینک یو بول دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں گے کہ جو ہے وہ آپ میں یہ ایٹریبیوٹ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ میں لیڈرشپ سکلز ہے، یا میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ رک جائے گا، وہ آپ سے پوچھے گا کہ اچھا بتائیں آپ نے مجھ سے کیا سیکھا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے آپ اس کو یہ کہیں کہ میں نے آپ سے صبر سیکھا ہے، میں نے آپ سے جو ہے وہ مشکل سچویشن کو ہینڈل کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، میں نے آپ سے لیڈرشپ سکل سیکھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت زیادہ خوش ہوگا۔ تو جو ہے وہ مطلب ٹرینر یہ کہتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ ایٹریبیوٹس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں پہ بات نہیں کرتے، وہ سکلز کی بات کرتے ہیں، وہ کریکٹر بلڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہوتے ہیں سوشل سکلز، یعنی کہ جو ایموشنل انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کی بات بہت اچھے سے سمجھ لیتے ہیں، دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایزیلی سوشلائز کر سکتے ہیں، اور ان شارٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کمیونیکیشن سکل جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ففتھ پوائنٹ ہے وہ ہے سیلف ریگولیشن، یعنی کہ جب کوئی انسان مشکل سچویشن میں ہو تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چیز کام ڈاؤن کرے گی، اور اس کا تعلق بھی سیلف اویئرنیس سے ہے۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ کچھ لوگ بات چیت کر کے ریلیکس ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ اگر مشکل سچویشن میں ہوں، اسٹریس میں ہوں تو وہ اگر چاکلیٹ کھا لیں تو وہ بہت اچھا فیل کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگر تھوڑا سا جو ہے وہ ان پہ مشکل سچویشن آ جائے تو وہ عبادت کرتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں اور ریلیکس ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے کیا چیز جو ہے وہ اس اسٹریس سے ریویل کر سکتی ہے۔ اگر ہم قرآن سے ایموشنل انٹیلیجنس کے کنسیپٹ سمجھنے کی کوشش کریں تو سورہ آل عمران 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی رحمت سے تم ان کے ساتھ نرم دل ہو، اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ میں ایمپتھی ہو۔ اگر دیکھیں اگر انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کرے، اللہ اس سے جو ہے وہ درگزر کرے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے، تو اسے بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لینینسی از ناٹ نیگلیجنس، ٹھیک ہے، لینینٹ ہونا اور نیگلیجنس ہونا اس میں بڑا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ
اگر آپ کا بچہ آپ کے سامنے گالی دے رہا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، یہ نیگلیجنس ہے۔ لینینسی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اسے پیار سے سمجھائیں، ایک دو بار اس کی غلطی معاف بھی کر دیں۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ کے ساتھ بہت لینینٹ رہے، 2 دفعہ جو ہے وہ درگزر کیا، لیکن پھر تیسری دفعہ فرمایا کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ ساتھ نہیں چل سکتے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر اے نبی آپ ان کے ساتھ روڈ ہوتے اور آپ کے دل میں ہارشنس ہوتی تو یہ لوگ کبھی آپ کے ساتھ بیٹھتے بنا یہ اٹھ جاتے۔ دیکھیں عربی قوم بہت ڈیفیکلٹ قوم تھی، اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں بتدریج حرام کی۔ ان کو شراب کی ایسی عادت تھی کہ یہ سٹیجز میں حرام ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ خود فرماتی ہیں، انفیکٹ صحابہ کرام جو ہے وہ فرماتے تھے کہ اگر مکی دور میں ہمارے نبی کچھ باتیں یا کچھ احکام ڈائریکٹ ہم سے کہتے تو ہم خود بھی عمل نہ کر پاتے۔ اس لیے ہمارے نبی کو پتہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس تھے نا، ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے بہت نرمی، حکمت، محبت اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کو آگے لے کر بڑھے۔ اور آج کل کے پیرنٹس کو، لیڈرز کو، یا ہم سب کو بھی، مطلب ہم جس بھی سٹیج پہ ہوں، اپنے نبی کی جو ہے وہ حکمت عملی، ان کے جو ہے وہ عمل کو فالو کرتے ہوئے اپنے معاملات کو جو ہے وہ سالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آیت کا اگلا حصہ دیکھیں، فَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی ان کو معاف کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، وَشَاوِرْ لَهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ دیکھیں ہمارے نبی کو مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ان سے زیادہ حکمت، ان سے زیادہ ڈیسیژن میکنگ، اور ان سے زیادہ پرفیکٹ انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، نہ کبھی کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی فیصلہ کر دیتے، وہ جو ہے وہ مطلب اس کے بعد سب کچھ ختم ہوتا، لیکن ہمیں سمجھایا گیا، ہمارے لیے یہ جو ہے وہ رکھا گیا کہ مشورہ کرو، ٹھیک ہے۔ اور یہی ہمارے لیے ایک بہترین فارمولہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ معاف کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت بڑا درجہ ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ اس انسان سے پہلے کی طرح دوستی رکھیں، پہلے کی طرح ہنسی مذاق کریں، نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اس سے ایک فاصلے پہ رہیں جس نے بھی آپ کو نقصان پہنچایا ہو، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اور معاف کرنے کا سمپل مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑا، میں نے اس کو معاف کیا، کل کو میں اس کو جو ہے وہ نہیں پکڑوں گا، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے استغفار کریں۔ آخری چیز کیا کہا؟ مشورہ کرنے کا حکم دیا، لیکن ساتھ ہی بولا کہ جب آپس میں کوئی بات چیت کر لیں دین فَإِذَا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کسی کام کا عزم کر لو، مشورہ کر لیا، استخارہ کر لیا، ساری چیزیں ہو گئیں، اب اللہ پہ توکل کرو، یعنی کہ اللہ پہ چھوڑ دو، اور اس کے بعد جو بھی رزلٹ آئے اس پہ راضی ہو جاؤ۔ اور پھر آیت کا اگلا حصہ، ان اللہ یحب المتوکلین، اور اللہ توکل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پہلے ہم نے سیلف اویئرنیس کی بات کی، تو اس کی میں ایک بیسٹ ایگزامپل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا، جس میں آپ کو ہائی لیول کی سیلف اویئرنیس نظر آئے گی۔ کہا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، یعنی کہ وہ جانتے تھے کہ مجھے کیا چاہیے۔ کہا ویسر لی امری، اور میرے لیے آسانی پیدا کر دے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ اپنی ویکنیس بھی پتہ تھی، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو ہے وہ جس ٹاسک کے لیے جا رہے ہیں، جس فرعون کے دربار میں وہ جا رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے آسانی مانگی۔ اس کے بعد کہا اے اللہ میری زبان کی بھی گرہ کھول دے، کیونکہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے تفاسیر میں کہ ان کی زبان تھوڑی اسٹیٹر کرتی تھی، لکنت تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ مطلب انہوں نے جو ہے وہ اپنا یہ مسئلہ بھی اللہ تعالیٰ سے بیان کیا کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے وہ مطلب ایک بیسٹ سیلف اویئرنیس کی ایگزامپل ہے کہ ان کو کلیئر پتہ ہے کہ میرا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے۔ اب آگے فرمایا
وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے۔ دیکھیں ان کو پتہ تھا کہ جس مشن پہ میں جا رہا ہوں اس میں پیسوں اور ریسورسز سے زیادہ ایک مخلص ساتھی اور وزیر کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی لیے جو ہے وہ آگے انہوں نے مانگا کس کو، وہ ہارون آخی، کہ مجھے اپنا بھائی ہارون جو ہے وہ دے دے تاکہ میں جو ہے وہ اپنے مشن پہ جا سکوں اور میں کامیاب ہو سکوں۔ اور اگر ہم اپنی بات کریں، آج کل کی یوتھ کی بات کریں جس میں میں بھی شامل ہوں اور آپ سب بھی، ہمارا سب سے ہمیں تو یہی نہیں پتہ کہ ایکچولی کامیابی ہے کیا، ٹھیک ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارے گولز کیا ہیں، ہمارے ڈریمز کیا ہیں، ہماری منزل کیا ہے۔ انفیکٹ جو ہے وہ ہماری پریشانیاں بھی اور طرح کی ہوتی ہیں۔ آج کل کی لے دے کے یوتھ کی پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، یا ہمارا جو ہے وہ مسئلہ کیریئر ہوتا ہے، یا ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پیسہ کمانا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے وہ کسی کے ساتھ دل لگ گیا، بریک اپ ہو گیا تو بس ڈپریشن میں چلے گئے، اسٹریس لے لیا، ٹینشن لے لی، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے آگے تو ہم نے سوچنا ہی نہیں۔ حالانکہ ہماری ٹینشنز یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ ہم اپنی سکلز پہ بات کریں، ہم ویلیوز کی بات کریں، ہم ایٹریبیوٹس پہ کام کریں، ہم کریکٹر بلڈنگ کی بات کریں، ٹھیک ہے، تاکہ کل کو ہماری اولاد اس سے فائدہ اٹھا سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اسٹرانگ مومن پسند ہیں جو فزیکلی، اسپرچولی اور مینٹلی ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہو۔ اور انشاءاللہ ہمیں بھی ایسے ہی اسی طرح جو ہے وہ خود کو بہتر سے بہتر بنانا ہے اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ ایک بہترین انسان بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اینڈ آج کے لیکچر کا لاسٹ پوائنٹ ہے میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن۔ یہ بھی ایموشنل انٹیلیجنس کا اصول ہے، یعنی کہ جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے اس کو جب بھی کوئی مشکل حالات پیش آتے ہیں، جب بھی کوئی مشکل سچویشن آتی ہے تو وہ اس میں سے صحیح بات اخذ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ اگر مجھے کوئی مشکل پیش آ گئی ہے، اگر کوئی حادثہ خدا نخواستہ پیش آ گیا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے وہ اس ایک چھوٹی سی مشکل میں ایک رائے قائم نہیں کر لیتا کہ میرے ساتھ اب ہمیشہ برا ہی ہوگا، کیونکہ اس کو کلیئر پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مشکل دی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ بہت سی آسانیاں بھی رکھی ہوں گی۔ سو کوشش کرنی چاہیے کہ حالات جس طرح کے بھی ہوں پازیٹیو رہیں، اور ایک بری سے بری بات میں بھی خیر کا پہلو ڈھونڈیں، اور آہستہ آہستہ اس چیز کی جو ہے وہ عادت اپنائیں۔ اور جب یہ عادت بن جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ زندگی میں کتنا خوبصورت چینج آتا ہے۔ اور آج کے لیکچر کا اختتام میں قاسم علی شاہ صاحب کے اس کال سے کروں گی۔ وہ کہتے ہیں، کل جو پھول کھلیں گے ان کے بیج آج آپ کے ہاتھ میں ہیں، اس لیے آج ہی ان کو بو دیجئے، آپ کو کل شاندار ملے گا۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔